स्टार्ट। यूँ तो बहैसियत डॉक्टर, बहैसियत एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फैमिली फिजिशियन, मेरे लाइफ में, मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में 15-20 साल से कई ऐसे मरीज़ आए जो कि नफ्सियाती कन्फ्यूजन के शिकार थे, जिनको मैं तफसीलन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना चाहता था, लेकिन वो टाइम शॉर्टेज थी। तो और दो कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए मेरी लाइफ में, जिसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं एक इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे एक बुक लिखूं तफसीलन, और ताकि इस मसले को एड्रेस किया जाए। वो वाक़यात कुछ इस तरह है कि इसमें पहला वाक़या, मेरे बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं, और क्रिश्चियन स्कूल का गेट, एंट्री गेट शादमान के गंदे नाले पे है, और सबको पता है कि वो गंदे नाले पे झुग्गियों वाले रहते हैं। एक दिन मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था। बच्चे गेट गाड़ी से उतर रहे थे तो उनका मूड ऑफ था। मैंने पूछा क्या वजह है, तो कहने लगे जी हमने तो पिज़्ज़ा कहा था लंच में, मम्मा ने अफगानी पुलाव बना के दिया, हमने ये लंच नहीं लेके जाना। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग मेरा ऑफ होता, पिज़्ज़ा हट जाएंगे, वहाँ पिज़्ज़ा खाएंगे। अब मैंने गाड़ी थोड़ी सी आगे की तो वहाँ एक कूड़े के ढेर पे एक बच्चा बैठा हुआ, उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा गंदा, हाथ गंदे, प्लेट गंदी, उस प्लेट में कोई बासी खाना है, और वो बच्चा वो कूड़े के ढेर पे वो खा रहा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो बच्चा कम खा रहा है और मक्खियाँ मच्छर उसको ज़्यादा खा रही। मैं एकदम स्टन हो गया। मैंने गाड़ी रोकी और मैं एक अजीब नफ्सियाती कश्मकश में और कन्फ्यूजन में चला गया, और ऐसी कैफियत कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। कि एक तरफ फॉर्चूनर जो ऑलमोस्ट 10 मिलियन की गाड़ी है, उससे बच्चे उतर के पिज़्ज़ा मांग रहे, अफगानी पुलाव नहीं खा रहे, साफ़ सुथरे, और एक तरफ एक बच्चा कूड़े के ढेर पे गंदे हालत में, गंदे हाथ, गंदा मुंह, नंगा, बाल बिखरे, और प्लेट में कोई बासी खाना खा रहा। ये इतना तज़ाद क्यों, ये इतना फ़र्क क्यों? मतलब ये तो बज़ाहिर बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि एक किसी का रिज़्क एक पीसी में लिखा हो, किसी का रिज़्क और किसी का कूड़े के ढेर पे। क्या रिज़्क की तकसीम ये अल्लाह ताला की तरफ से? ये अगर ये अल्लाह की तरफ से, मतलब एक माँ अपने बच्चे को इस हालत में देखे तो उसका कलेजा फट जाए, तो अल्लाह ताला जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता, तो वो ये तकसीम करता है, या रिज़्क का फ़लसफ़ा कुछ और है? मतलब मैं वापसी पे जब आता हूँ तो वो नाश्ते की एक वो मशहूर दुकान है, वहाँ से लोग बोंग और पाए और पूड़ियाँ लेते हैं मोटे। तो मैं तो नहीं लेता, मैं तो उनको देख के कहता हूँ कि यार ये लोग तो गलत कर रहे हैं, ये तो ख़ुद को नुकसान करेंगे, इनका शुगर बढ़ेगा, इनका वज़न बढ़ेगा। तो मैं तो नहीं खाता, तो क्या जब वो खाते हैं वो तो ये तो क्लिनिकली ये तो वो नुकसान करते हैं। तो मैं अगर नहीं खाता, मेरे तो इस्तिताअत है, तो ये इस्तिताअत होना फिर क्या है, और मैं जो नहीं खाता ये क्या? मतलब कि रिज़्क का ये फ़लसफ़ा सिर्फ रिज़्क की तकसीम सिर्फ इतना है जो हम समझते हैं कि दिन का खाना, या ये रिज़्क का फ़लसफ़ा कुछ और है? इस तरह उस कैफियत में मैं बैठ के गाड़ी रोकी हुई है, और उस वक्त मेरे जहन में और अजीब अजीब सवालात आने लगे कि ये रोटी कपड़ा मकान की तकसीम कौन करता है? क्यों किसी के पास गाड़ी, घर, मालात, फार्म हाउसेस, और खाने को सब कुछ ये डिसाइड करना मुश्किल है क्या खाए, ये मुश्किल है कि क्या पहने, और किसी के पास पहनने को कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, सर छुपाने के लिए जगह नहीं, नंगे भूखे प्यासे फुटपाथ पे बेचारे सोने पे मजबूर। ये क्यों? इस तरह हम कहते हैं कि औलाद मुकर्रर है, में कहा जाता है औलाद तो किस्मत से मिलती है। तो फिर ये किस्मत में इतना फ़र्क कैसे कि वो झोंपड़ी वाले को 12 बच्चे, उसके उधर वो जमघटा लगा हुआ था, और कोई पढ़ लिख जाएगा तो उसके 2 बच्चे। इस तरह गांव के बशीरा नज़ीरा के 10-10 12 बच्चे, हमारे गुलखान के 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे। और बच्चों की तकसीम भी फिर कंट्री वाइज भी अलग, अंग्रेज़ का 1 या 1 भी नहीं हो तो अरबियों के 100-100 बच्चे। हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती?
مطلب میری آلموسٹ 45 سال عمر ہو گئی، بچپن سے لے کے اب تک ہم کشمیر فلسطین کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ آزاد کر دے، اللہ اسلام کو غالب کر دے۔ پر نہ تو کشمیر آزاد ہوا نہ فلسطین، الٹا ہماری دعاؤں کی فہرست میں اضافہ ہوا، الٹا اس میں عراق، لیبیا، شام، یمن، لبنان، افغانستان، روہنگیا وہ شامل ہو گیا، بیت المقدس شامل ہو گیا، اور جو آج کل عربیوں کے حالات ہیں، خدا نہ خواستہ ہماری دعاؤں میں مکہ مدینہ شامل نہ ہو جائے۔ تو یہ دعا جو ہم مانگتے ہیں اس طرح ہے، یا کہ دعاؤں کا بھی فلسفہ کچھ اور ہے؟ اس طرح ہم کہتے ہیں موت مقرر ہے، ہمیں بتایا جاتا، تو پھر یہ موت کا بھی ایریا وائز ڈسٹریبیوشن ڈفرینٹ کیوں ہے؟ مطلب لاہور میں آپ کی سارے مانتے ہیں 65 سال عمر ایوریج عمر ہے، اور سارے ہم مانتے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، وہاں ہوا آب و ہوا اچھا اور خوراک اچھا، اور اس طرح ٹرائبل ایریا کی عمر تو 100 سال سے بھی زیادہ ایوریج عمر ہے۔ مطلب کہ یہ ایریا وائز صرف فرق کیوں؟ اور یہ کنٹری وائز بھی یہ اسٹیٹسٹکس ڈفرینٹ ہے ایج کے، ایوریج ایج کے۔ تو یہ موت کا بھی فلسفہ یہ کچھ اور ہے، یا جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے اس طرح ہے؟ میں سوالات پہ سوالات ذہن میں آتے رہے، پھر سوچوں کہ یار یہ دنیا میں اتنے مذاہب، اتنے زیادہ مذاہب کیوں ہیں؟ کیوں نہیں یہ کنفیوژن ختم ہوتی ہے کہ ایک مذہب ہو؟ اور مذاہب تو باقی تو چھوڑیں، ایک مذہب کے اندر بھی 72 فرقے، پھر بندہ روحانی سکون کے لیے کس کے پاس جائے؟ کچھ کہتے ہیں آپ وہ جاؤ جی دربار لنگ جاؤ دروازے تو آپ جنتی ہے، کوئی کہتا ہے دربار بڑھ گئے تو آپ مذہب سے نکل گئے، کافر ہو گئے۔ پھر یہ کس کی بندہ مانے، کس کو فالو کرے؟ اور ایک کہتا فلانا شیعہ، دوسرا کہتا، ایک کہتا فلانا کافر، دوسرا کہتا فلانا کافر۔ تو یہ ان میں پھر حق پہ کون ہے؟ اور یہ مذہب کا فلسفہ کیا ہے بیسیکلی ان میں؟ اور روحانی تسکین کے لیے، روحانی سکون کے لیے پھر کس کے پاس جایا جائے؟ روحانی سکون ہے کدھر، ملے گا کہاں سے، اور کس کے پاس ہے؟ کیونکہ ہر ایک کے پاس وہ آپ جاؤ گے تو ہر ایک نے دکان کھولی ہے، اور ہر ایک آپ کو کوئی کہتا ہے مدینے میں، مسلمان کہتے ہیں مدینہ مکہ میں، بالکل ہے، برحق ہے۔ پر سکھوں کے لیے وہ ننکانہ صاحب میں ہے، وہ قادیانیوں کے لیے وہ ربوہ میں ہے، اور وہ اس کے لیے یہودیوں کے لیے دیواری گریا کے سامنے ہے۔ اس طرح ہم سنتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ شفا اللہ دیتا ہے، تو پھر ایک غریب کو اللہ اپنے ہی رب کی شفا لینے کے لیے دور دراز لاہور سے یا علاقہ غیر سے اس کو کیوں کہا چاہتا ہے کہ جی انہیں نہیں بچنا، انہوں لاہور لے جاؤ؟ پھر اس غریب کو اپنی رب کی شفا لینے، شفا ڈاکٹر ہاسپٹل میں یا اور مہنگے ہاسپٹل میں 3-4 گھنٹے خوار ہو کے، ایک مہنگے ڈاکٹر، ایک جو عام پبلک ظالم ڈاکٹر کو، اس کے کو 10 لاکھ 12 لاکھ کے عوض وہ عرب کی شفا کیوں ملتی ہے؟ پھر یہ اللہ، یہ ڈاکٹرز کو اور یہ چرسی ملنگوں کو یہ فرنچائز کھولنے کا اختیار کس نے دیا؟ ہمارا اگر شفا اللہ دیتا ہے، کیا شفا ہے جو ہم سنتے آ رہے ہیں اس طرح یہ شفا کا فلسفہ کچھ اور ہے؟ اس طرح دوسرا واقعہ جو کچھ دن بعد پیش آیا، وہ اس پہلے واقعے سے زیادہ کنفیوژن امپورٹنٹ تھا۔ بچوں نے کہا کہ جی ہم نے افطاری باہر کرنی ہے، پیزا، ان کو پیزا کا شوق ہے۔ میں نے کہا چلو جی پیزا ہٹ جاتے ہیں، تو ہم مال روڈ پہ پہنچے، اینڈ ٹائم پہ اوپر گئے تو پتہ لگا کہ جی صرف ٹیک اوے ہے۔ ہم نے پیزا لیا، نیچے اترے تو نیچے مال روڈ پہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ انڈے والے برگر بنانے والے ہوتے ہیں، وہ کھڑا تھا، اس کے ساتھ کرسیاں خالی تھیں۔ میں نے کہا یار آپ ہمیں یہ کرسیاں دو تو ہم ذرا افطاری کر لیں، میں آپ کو اس کا پیسے وغیرہ دے دوں گا۔ تو اس نے مجھے بڑا عجیب روڈلی میری طرف دیکھا، گاڑی کی طرف دیکھا، تو وہ کہنے لگا جی آپ امیر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے سب کچھ خرید لو گے؟ میں نے کرسیاں دینی تھی، لیکن اب آپ نے پیسوں کی بات کی، میں نے نہیں دینی۔ اچھا، میں نے کہا یار میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی، میں تو ویسے کہہ رہا تھا۔ پر میرے ساتھ میرا بیٹا کھڑا، اور آپ پتہ کہ ہر بیٹا جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے فادر کے ساتھ کوئی روڈلی بات کرتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا۔ میرا بچہ بڑا پریشان ہو گیا، گاڑی میں بیٹھ گئے، بچہ چپ پریشان۔ تھوڑی دیر بعد مجھ سے پوچھنے لگا پاپا یہ امیر غریب کون بناتا؟ میں نے کہا بیٹا یہ امیر غریب اللہ بناتا ہے۔ کہہ رہا ہے پاپا تو پھر اس کو غصہ ہم پہ ہونا چاہیے کہ تو بس اللہ پہ ہونا چاہیے؟
میں نے کہا نہیں بیٹا، کچھ لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ اسی طرح پھر کوئی مزدوری کر رہا ہوگا، کوئی ادھر ڈھابا لگائے گا۔ کہہ رہے تو پھر پاپا اس کو غصہ خود پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ محنت زیادہ کرتا ہے وہ تو اچھا ہوتا، نہیں کرتا تو نہیں کیا تو وہی حالت ہے۔ میں کہا نہیں بیٹا، کچھ لوگ محنت بھی کرتے ہیں لیکن ان کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ کہہ رہا پاپا پھر تو اس کا غصہ بنتا ہے کہ اگر وہ کوئی بندہ محنت بھی کرے اور پھر اس کی قسمت میں بھی نہ ہو۔ اب میں آگے سے اس کو کیا جواب دوں، میں بھی چپ کے اب لیکن میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کے چہرے پہ، اس کو میں ویسے تھے ایک نفسیاتی ڈاکٹر، اس کے اندر پڑھ رہا ہوں کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے کہ وہ آگے کیا کرے گا، اس کی قسمت میں کیا ہوگا۔ وہ محنت کرے، جس طرح ہم اسے کہتے ہیں کہ جی زیادہ پڑھو تو کامیاب ہو جاؤ گے، محنت کرو اور یہ ٹائم ضائع نہ کرو تو پھر ڈاکٹر بن جاؤ گے، اچھا پڑھ لو۔ تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں پڑھوں گا زیادہ محنت، میں اپنی محنت سے بنوں گا ڈاکٹر، کہ میں اپنی قسمت سے بنوں گا۔ اب فرق ہے کہ میں اگر زیادہ پڑھ لیا، اگر میری قسمت میں نہیں ہوگا تو میں کیا کروں۔ اب میں اس کے ذہن یہ کیفیت مجھ پہ بھی بچپن میں گزری ہے۔ ہمارے علاقے میں تو یہ علاقہ غیر میں تو ان چیزوں پہ بڑا زیادہ بلیو ہوتا ہے، تو مجھے بھی کہا جاتا ہے کہ جو مرضی کر لے، بننا تو نے وہی ہے جو تیری قسمت ہے، اپنی قسمت تو تو نہیں کھا سکتا۔ اب میں وہی کیفیت اپنے بچے کے فیس پہ ریڈ کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد چپ ہونے کے بعد بچہ کہنے لگا پاپا میری قسمت کیا ہوگی؟ پاپا میں نے اس طرح گندے برتنوں میں نہیں کھانا، میں نے اس طرح ڈھابے والا نہیں بننا، پاپا میں اللہ سے کہوں میری قسمت ایسی نہ کرے۔ میں اب وہ بچے کے سوال اس طرح کہ میں اب اس کو کیا کہوں کہ آپ محنت کرو تو پھر تو محنت کرو تو بن جاؤ گے، تو پھر وہ کہے گا جو قسمت میں نہیں۔ تو یہ اب آپ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ڈاکٹر یہ سوالات کیوں کر رہا ہے، ڈاکٹر کے اس کے ساتھ کیا کام، کیونکہ یہ سوالات ایسے ہیں کہ یہ بالکل مذہبی سوالات ہیں۔ تو بالکل یہ میرا ڈومین نہیں ہے، یہ میرا فیلڈ اسپیشلٹی نہیں ہے۔ اس کا آپ اگر کسی بھی مذہب کے، وہ چاہے اسلام ہو، چاہے پنڈت ہو، چاہے وہ پادری ہے، وہ آپ کو بہتر مدلل جواب دیں گے۔ اور اسلام میں بھی ہمارے علماء، صرف فرق اتنا ہے کہ کچھ علماء صرف وہ تھوڑا گاؤں کے ہوتے ہیں، وہ ذرا ہارش سے ہوتے ہیں، وہ آپ سوال کرتے ہو تو وہ بڑا رولڈی دیکھتے ہیں، اور ایون کہ آپ ہو سکتا ہے کوئی کافر یا مرتد کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ لیکن ہمارے اسلام میں بھی بہت اچھے علماء، پڑھے لکھے علماء ہیں جو آپ کو بڑے خوشی سے ریسیو کریں گے اور آپ کو تسلی سے سنیں گے، اور آپ کے ہر سوال کا بڑا خندہ پیشانی کے ساتھ مدلل و تفصیلاً جواب دیں گے۔ تو لیکن میرا صرف یہاں جو میرا کام ہے وہ یہ ہے کہ ان سوالوں کا، ان عقائد کا ہمارے بچوں کی سوچ، ان کی شخصیت، ان کی مائنڈ سیٹ، ان کا شعور، ان کا لاشعور، ان کی وے آف لائف، ان کی اپروچ، ان کی فیوچر کے بارے میں تھنکنگ، ان کی ڈیسیجن پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں بحیثیت ڈاکٹر، یہ جو امیر ہے، غریب ہے، بھیک مانگنے والا ہے اور گاڑی میں بیٹھا ہوا، جو بدحال ہے، جو جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے پاس زیادہ کچھ ہے، یا جو کوڑے پیڈے بیٹھا ہو اس کے باپ، یا جو گاڑی سے بچے اتارے اس کے باپ، ان کی نفسیاتی مکمل انالیسس آپ کو کر کے دکھاؤں، ان کی مکمل نفسیاتی مائنڈ سیٹ کی تشریح کروں، اور یہ آپ کو سائنٹیفک بنیادوں پہ بتاؤں کہ یہ جو ان کی اپنی نفسیات کا، اپنی سوچ کا، اپنی ڈیسیجن کا، اپنی اپروچ کا ان کے اس حال میں کتنا رول ہے۔ یہ بحیثیت ایک ڈاکٹر، ایک نفسیاتی ڈاکٹر، ایک سائیکولوجیکل پوسٹ مارٹم ان کی سوچ کا آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ان کا اپنی، کیونکہ یہ جو صرف قسمت پہ ڈال کے بیٹھے ہوئے اپنے ہڈ حرامیوں کا، اپنے ناکامیوں کا جواز صرف قسمت پہ ڈالتے ہیں، ان میں ان کی اپنی سوچ، اپنی نفسیات کا کیا، اس کتاب میں پوری انالیسس تفصیل کروں گا۔ اس کے علاوہ یہ تو صرف ایک پورشن ہے، اس کے جو مین اہم ہے وہ دوسرا یہ سوسائٹی یا معاشرے کا ہمارے بچوں کی سوچ، شخصیت پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ اس کا اگر میں آسان اگزامپل دوں، آپ 6 سال کے یا 10 سال کے بچہ، علاقہ غیر سے پٹھان بچہ لے آؤ، پتوکی سے ایک بچہ لے کے آؤ، ایک اسلام آباد سے، ایک لاہور سے، چاروں کو کھڑا کرو، بے شک یہ جڑواں بچے کیوں نہ ہوں، یا آپ نے کسی یہ بچے کو عیدی سینٹر سے اٹھایا اور 6 سال بعد ایک ایریا میں ڈسٹریبیوٹ کیا، اور 6 سال بعد آپ اس کو کھڑا کرتے ہو، تو ان کی ظاہری لوگ، ان کی انٹرنل شخصیت، ان کی
اندر انسان شعور لاشعور، ان کی فطرت، ان کی سوچ، ان کی بات کرنے کا طریقہ، ان کا گیٹ اپ، ان کی اپروچ، ان کا ہر چیز ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ ڈفرینس کس طرح کریٹ، یہ معاشرہ جو مشتمل ہوتا ہے ماں باپ پہ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور محلہ، قبیلہ، ذات، یہ پورا معاشرہ اس بچے کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس کی نفسیات پہ کیا اثر پڑتا ہے، یہ اس میں ہے. تیسرا ایجوکیشن ہے کہ ایجوکیشن کس طرح ہمارے بچوں کی، آپ اس کا بھی اگر آپ ایک سرکاری اسکول کا بچہ لو، مدرسے کا لو، محلے گلی محلے کا پرائیویٹ اسکول کا بچہ لو، اور آپ کوئی ایچ ای سن یا بڑے اسکول کے بچہ لو یا سٹی اسکول کا، اس کو بھی آپ 6 سال یا 10 سال کے بچوں کو کھڑا کرو تو آپ کو واضح فرق ان بچوں میں نظر آئے گا. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اس کی وجہ، یہ جو ایجوکیشن کیسے بچے کی نفسیات کو، ان کی ظاہری، ان کی باطنی، ان کی سوچ، ان کی شخصیت، فطرت پہ کس طرح، کب، کہاں اور کیسے اثر انداز ہوتا ہے، یہ سائنٹیفک بنیادوں پہ اس کتاب میں تفصیل سے بیان ہے. فورتھ ہے میڈیا. میڈیا کو تو 5th جنریشن وار کہتے ہیں، اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا یہ بہت بڑا رول ہے، اس کا آپ کی بچوں کی، ہماری سوچ پہ، شخصیت پہ. اور 5th ہے کچھ گاڈ گفٹڈ فیچرز ہوتی ہیں جو بچپن ہی میں بچوں میں مختلف ہوتی ہیں، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا کہ وہ یہ بچے کا رجحان کس طرف زیادہ ہے. تو یہ جو 5 فیکٹر ہے، ریلیجن، فرقہ، عقائد، دوسرا جو آپ کا معاشرہ، تیسرا ایجوکیشن، 4th میڈیا، اور 5th گاڈ گفٹڈ فیچر، یہ مل کے ایک فریم بناتے ہیں، ایک سانچہ بناتے ہیں، اور ہمارے بچے اس سانچے میں گرو کرتے ہیں، اور جو بھی شیپ اس سانچے کی ہوگی، اینڈ پہ ہمارا بچہ ایگزیکٹلی اس طرح ہو. میرا کام ہے کہ آپ کو بچے کی پیدائش سے پہلے دن سے لے کے آخر تک آپ کو سائنٹیفک سائیکلوجیکل بنیادوں پہ آسان تشریح کر کے نفسیات سائیکالوجی کی کہ یہ کب، کیسے، یہ فیکٹرز جو 5 فیکٹرز ہیں، یہ کیسے ہمارے بچوں کی نفسیات کو افیکٹ کرتے ہیں، ان کی شخصیت سازی کرتے ہیں، ان کی مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، اور کس طرح میں آپ کو اس کے قابل بنا دینا کہ کس طرح آپ اس فریم کو اپنی مرضی کا بنا سکتے ہیں. اس میں کہاں کہاں کر کے فلاز ہے، کہاں کہاں کر کے خامیاں ہیں، کہاں کہاں ہم بہتر کر سکتے ہیں، اور کہاں کہاں ہم اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. یہ میں نے اس کتاب میں آپ کو اس اہل بنا دینا کہ آپ اپنی بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی وہ سانچہ، وہ فریم خود کنسٹرکٹ کر سکیں، اور تاکہ بعد میں آپ جو چاہیں، آپ جو مرضی کے جو آپ بچے اسے چاہتے ہیں یا جو بننا پسند کرتے ہیں، وہ ایگزیکٹلی اس طرح بنے. یا آپ کے بچے اگر آپ کی مرضی کے نہیں بنے یا آپ کی سوچ کے مطابق نہیں بنے تو آپ سے کہاں کہاں فلاز ہوئے. تو یہ کتاب ٹوٹل، اس کی میں ویڈیوز بھی اپلوڈ کروں گا، ٹوٹل سائیکلوجیکل، سائنٹیفک، نفسیاتی بنیادوں پہ ہے، برین واشنگ ٹیکنیک پہ ہے، اور جو سائیکلوجیکل کاؤنسلنگ ٹیکنیک پہ، جس کو کوگنیشن بیہیویئر تھراپی کہتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مطلب کہ پہلا چیپٹر پڑھے بغیر دوسرا چیپٹر دوسرا ایک پیراگراف پڑھے بغیر، سمجھے بغیر دوسرا پیراگراف آپ نہیں سمجھ سکتے. ایک ویڈیوز کو بھی اگر آپ نے سننی ہے تو 1 2 اسے ترتیب وائز سننی ہے، پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گا. اور اس بک میں آسان الفاظ میں کمپلیٹ ہیومن سائیکالوجی آپ کو سمجھاؤں گا، اور آپ بیٹھے اپنے گھر میں اپنی ٹینشنز، خوف، ڈر، انزائٹی، اس کا جو بیسک سائیکلوجیکل کاؤنسلنگ ٹیکنیک ہے وہ اس میں شامل ہے کہ کیسے اپنی خوف کو، سوچ کو آپ بدل سکتے ہیں، کیسے کسی کی برین واشنگ کر سکتے ہیں، کسی اپنے بچے کی سوچ بدل سکتے ہیں یا اپنی بدل سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اس بک کے بعد آپ کو یہ کلیئر کٹ ہو جائے گا کہ کیوں سائنٹیفک بنیادوں پہ، کہ کس طرح کیوں کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، یا کیوں کوئی کامیاب ہے، کوئی ناکام ہے، یا کوئی کس طرح کامیاب ہو سکتا. یہ مکمل سائیکلوجیکل انالیسس کر کے وہ خامیاں ایک تشریح کر دینی ہے کہ غریب کی سائیکالوجی کیا ہے، اور آپ کی اس وقت جو حالت ہے یا آپ کے بچوں کی جو حالت ہے، اس میں آپ کی سوچ، آپ کی نفسیات، یا آپ کے بچے کی سوچ، بچے کی نفسیات کا کتنا رول ہے. تو بس صرف اتنا ہے کہ میں اس کی ویڈیوز اپنے چینل پہ بھی ڈالنی ہے، اور فیس بک پہ بھی اس کا PDF فارم بھی اویلیبل ہے. لیکن اس کو ترتیب وائز دیکھنا، کیونکہ ایک سائیکیٹرسٹ، ایک سائیکالوجسٹ جب کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس کو پہلے بہت سی چیزوں کو
ڈائریکٹ وہ بات نہیں کرتا، بہت سی چیزوں کو لے کے وہ شروع کرتا ہے اور اینڈ پہ وہ بات تک آتا ہے. تو آپ نے پہلا تفصیل سے ہر ویڈیو تفصیل سے سننی ہے، کیونکہ پہلی ویڈیو سنے بغیر آپ نیکسٹ ویڈیو نہیں سمجھ سکیں گے، یا پہلا چیپٹر پڑھے بغیر دوسرے کو سمجھ نہیں سکیں گے. السلام علیکم.